हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सुबह से ही सब तैयारी में लगे हुए थे। फ्रूट, मेवे, खुश्क मिठाइयाँ, बहुत सा और खाने पीने का सामान बतौर हदिया पैक किया जा रहा था। दादी, आप रुकेंगी ना मेरे साथ? हर कोई खुश था, बस हयात मैडम के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। हम क्यों रुकेंगे भला? दादी के बजाय अहमद ने जवाब दिया, जो सुबह से उसे तंग किए जा रहा था। भाई, वो मनमनाई थे। अहमद, ना सता मेरी बच्ची। उसे पकड़कर पास बिठाया था और उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए उसकी हंदेशात जानने की कोशिश की थी। इतना हुआ था कि वो नौफल अहमद खान का दर्द जानने के बाद वो अपनी तकलीफ में कमी महसूस कर रही थी और पहले की तरह सबसे बातें भी कर रही थी। मगर नौफल अहमद के सामने आने से वो अब भी गुरेज़ां थी। आपको नहीं पता दादी, वो जैसे दिखती है ना वैसे बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर कैसे हैं? अहमद ने भी नुक्ता उठाया। साहब के सामने गोद में उठाकर लेकर गए थे जैसे मैं कोई बच्ची हूँ, और कहा कि सारे शोर उठाते हैं। मम्मा को कब उठाया पापा ने? उसकी शिकायत पर दादी को यकीन था कि उनकी पोती इस मामले में कम फहमी और अपनी इस मासूमियत से अपने शौक को सबके सामने बहुत शर्मिंदा करने वाली है। वो सोच चुकी थी कि उन्हें नौफल से खुद बात करनी पड़ेगी। उनकी आंखों में अपनी पोती के लिए प्यार और एहतराम तो वो देख चुकी थी। अल्लाह अकबर, उनको तो हाथों में भी दर्द हुआ होगा ना? क्यों? उससे बामियां चुकाकर हंसते हुए अहमद की तरफ देखा। इतने वजन को उठाकर? नहीं, वो कह रहे थे कि मुझे यहाँ पर खाने पीने नहीं दिया जाता, इसलिए मैं 20 की होकर भी 15 की लगती हूँ। उसके मुंह बसों को कहने पर आपके सिर्फ अहमद का ही नहीं, उसके माँ बाप का कहका भी शामिल था। कुछ देर बाद सब वहीं पर जमा हो गए थे। राबिया बेगम भी अपने दोनों बच्चों समेत आके थी। अब मनाहिर पहले की मुकाबले में सेहत याब हो रही थी। कपड़े भी हयात जैसे पहनने लगी थी। फरहान सिद्दीकी को लगा था कि उनके बच्चों को इस नाजुक रिश्ते की अहमियत व कदर के बारे में पता होना चाहिए, खासकर हयात को, जिस मामले में वो बिल्कुल कोरी थे। वो एक स्कूल में इस्लामी के टीचर थे और अपने यहाँ की मस्जिद में भी दरसो तदरीस का काम भी अंजाम देते थे, और रोजाना उनके खुद के घर में वो तालीम की पाबंदी करवाते थे। सबके नंबर लगे हुए थे, मगर कभी वो निकाह के बारे में तालीम नहीं कर पाए थे, और ना घर में किसी औरत को इसका एहसास हुआ था। आज बहुत कीमती बात बता रहा हूँ अपने बच्चों को, यकीनन सब समझेंगे। फरहान सिद्दीकी के कहने पर सब उनकी तरफ मतवज्जो हो चुके थे। तो मेरे बच्चों, निकाह दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता है, क्योंकि यह अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है जो उसने मर्द व औरत में सबसे पहले कायम किया। और अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक मोमन का निस्फ ईमान। और जो लोग निकाह में होते हुए भी गुनाह की तरफ बढ़ते हैं, उनके लिए अल्लाह ने बड़ी सजा रखी है और जहन्नम उनका ठिकाना है। अल्लाह के पसंदीदा लोग वो हैं जो मियाँ बीवी के ताल्लुक को बेहतरीन बनाने में मुआवन व मददगार होते हैं, और अल्लाह के दोस्त भी। और सबसे नापसंदीदा और शैतान के दोस्त वो लोग हैं जो मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा फसाद बर्पा करते हैं, उनके कता ताल्लुक का बायस बने। और ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत है। मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत व एहतराम और भरोसा लाजमी जुज है। अगर उनमें से एक में भी कमी होती है तो वो रिश्ता समझौते के बुनियाद पर टिका होता है, जिसमें सिर्फ वो लोग जिंदगी गुजारते हैं, जीते नहीं हैं। और उनके रिश्ते का हुस्न मान पड़ जाता है, जिसमें ज़्यादातर औरत मजलूम होती है और कभी कभार मर्द। और जिनके रिश्ते में ये चीज़ें मौजूद हों, वो अपनी ज़िंदगी का हर एक पल जीते हैं और एक दूसरे की कमियों को नज़रअंदाज करके हर पल अल्लाह की नेमतों को हासिल करते रहते हैं। और यही लोग असल में खुशहाल हैं। जब मियाँ बीवी एक दूसरे को मोहब्बत की नज़र से देखकर मुस्कुराते हैं तो अल्लाह भी उन्हें देखकर मुस्कुराता है। उसे सबसे ज़्यादा खुशी मियाँ बीवी को खुश देखकर होती है। इस रिश्ते को खुश असलूबी से निभाना ही अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा करना है और उसकी इस निशानी की कदर करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुजमे में पूछा गया, आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है? फ़ौरन जवाब दिया, आयशा से। और एक मरतबा रास्ते में तेज़ी से चल कर गिरे और अम्मा आयशा को गले लगा लिया। आखिरी वक्त में उनका सर मुबारक अम्मा आयशा की गोद में था। तो मेरे बच्चों, ये वाहिद रिश्ता है जिसमें अल्लाह ने हर फेल को सुकून का बायस और स्वाबे और बायस स्वाब बनाया है। बस अल्लाह की तय करदा हदूद का हया रखा जाए और जिस फेल के करने की साथी से मुमानत है ना, उसके करीब ही ना जाया जाए। तो मेरे बच्चों, अपने ईमान की हिफाजत करो, और निकाह ईमान को बचाने का बेहतरीन तोहफा है जो तुम्हें हराम से बचाता है। एक बुजुर्ग ने फरमाया, जब तुम में हराम दाखिल होता है तो तुम्हारे अंदर से ईमान निकल जाता है। हराम और ईमान एक जिस्म में एक साथ दाखिल नहीं हो सकते, एक दाखिल होगा तो दूसरा निकल जाएगा। फिर क्या मोमन, क्या काफर। और मियाँ बीबी का रिश्ता निस्फ ईमान है। एक दूसरे की बात मानो, एक दूसरे का एहतराम करो,
ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے پر بھروسہ کرو، فیصلہ لو تو باہمی مشورے سے، ایک دوسرے میں کمی دیکھو تو نرمی سے دور کرنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے کی ستر پوشی کرو۔ تنہائی کی باتوں کو دوسروں کے سامنے کرنے والا زانی ہے تو اس بڑے گناہ سے خود کی حفاظت کرو۔ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتا رہا کرو، کیونکہ اس سے تمہارے رشتے کی تازگی برقرار رہتی ہے۔ ان کے چاروں بچے دم سادے انہیں سن رہے تھے اور دادی اپنے بیٹے کی عقل مندی کو داد دیے بغیر نہ رہی تھی، جس نے بہت صحیح طریقے سے اور صحیح وقت صحیح بات اپنے بچوں کو بتائی تھی۔ اور اماں، آپ نے میرے لیے بہترین ہمسفر کا انتخاب کیا، جو میرے لیے واقعی میرا نصف ایمان ہے اور اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور مجھے اس نعمت سے بہت محبت ہے۔ اور پہلی بار انہیں سب کے سامنے اپنی بیوی سے اظہار محبت کر کے نہ صرف ایک سنت ادا کی تھی، بلکہ انہیں اس رشتے کی خوبصورتی کا بھی ادراک کروایا تھا۔ سبھی بچے کچھ نہ کچھ جانتے تھے، ایک بس حیات اس معاملے میں نابالغ تھے۔ 17 سال کی عمر تک احمد بھی ویسے ہی تھا۔ باہر نکلنے کی وجہ سے اس کے علم میں اضافہ ہوا تھا، مگر حیات نے نہ باہر کی دنیا دیکھی تھی، نہ ان معاملات میں اسے دلچسپی تھی، مگر اپنے باپ کی زبانی اور اللہ کی ایسی بڑی نشانی کا سبب جان کر اس کی سوچوں کے نیند در کھلے تھے۔ اب دیکھنا تھا کہ اس کا یہ علم کیا رنگ لاتا ہے، مگر اس کے اندر کی گھٹن کم ہوئی تھی، کیونکہ وہ اللہ کو راضی کرنے والی بندی تھی، جو اللہ کی رضا جان کر کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ اور بے شک یہ گھرانہ اللہ کے پسندیدہ بندوں کا تھا، جہاں مسائل کو بتانے میں کوئی شرم و حیا کو بیچ میں نہیں لایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسائل جاننے میں شرم و حیا کو بیچ میں نہ لاؤ، اگر اس کی وجہ سے تم سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو تم گناہ گاروں میں ہو۔ اور خود اپنے صحابہ اور صحابیات اور اپنی بیٹی کو تمام مسائل سمجھایا کرتے تھے۔ سر، کیا جواب دو بنسالی صاحب کو؟ وہ اگلی فلم سائن کرنا چاہتی ہیں آپ کے ساتھ، اس کا گھر کا ایڈریس مانگ رہے ہیں، دے دوں؟ عتیق کے بتانے پر اس نے سر نفی میں ہلا تھا۔ اس گھر کا ایڈریس کسی کو بھی نہیں پتا چلنا چاہیے عتیق، اور منع کر دو، آپ کوئی فلم سائن نہیں کرنی۔ اس کے 2 ٹوک انکار پر وہ حیران ہوا تھا۔ مگر سر، اٹس اوور عتیق، آج شام کی فلائٹ سے میں انگلینڈ جا رہا ہوں، کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ ٹکٹ کنفرم کرواتا وہ اسے ہدایت دے رہا تھا۔ فون کی رنگ ٹیون پر الہان کی کال ریسیو کرتا وہ گھر میں بیٹھ چکا تھا۔ مہمان تمہارے ہیں، تم خود ہینڈل کرو۔ تم جانتے ہو فارمیلٹی نہیں کر سکتا میں، میرا گھر تمہارا بھی گھر ہے، سو میں نہیں آ رہا۔ آج ہر کام میں وہ نہیں کر رہا تھا۔ اپنے اندر کی وحشت سے وہ خود ڈرا ہوا تھا۔ الہان کے بہت زور دینے پر اسے ماننا ہی پڑا۔ 3 دن سے وہ اپنے گھر میں نہیں گیا تھا۔ ہر جگہ اسے حیات دکھائی دے رہی تھی، جس سے اس کی وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے امبر پڑنے والے غصے سے بچنے کے لیے اپنے پہلے والے فلیٹ میں رہ رہا تھا۔ اگر وہاں رہتا تو ممکن تھا وہ پھر اپنی برداشت کی لمٹ کراس کر کے اسے گن پوائنٹ پر لے کر آتا، اور اب وہ ایسا کوئی قدم ہی نہیں اٹھانا چاہتا تھا جس سے اس کی بیوی اور بدگمان ہو۔ اس دن اس کی طرف حیات کا وحشت سے دیکھنا وہ بھول نہیں پا رہا تھا۔ وہ اسے شاید یاور قریشی جیسا ہی تصور کر رہے تھے۔ اس دن وہ اپنا ماضی ان کے سامنے کھول کر رکھ کر آیا تھا، جس سے اسے یقین تھا کہ وہ لوگ اسے قبول نہیں کریں گے، اور اسے طلاق دینے کا سوچتا تو اس کے دماغ کی نسیں پھٹنے کے قریب ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ انڈیا چھوڑ دے گا، جس کی تیاری وہ اسی دن سے کر رہا تھا، مگر اپنی بیوی کا نام اپنے نام سے الگ نہیں کرے گا۔ وہ اسے کسی اور کے ساتھ دیکھنے کی ہمت خود پہ نہیں پاتا تھا۔ طلاق کا مطلب تھا اسے کسی اور کو دینا، جو وہ بالکل بھی گوارا نہیں کرنے والا تھا۔ اس بات کی خبر اس نے الہان کو بھی نہیں دی تھی، ورنہ اس کا جینا حرام کر دیتا۔ وہ کچھ سوچتا ہوا عتیق کو اپنے گھر چلنے کا کہہ کر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا گیا تھا۔ شاید دل کی بھی یہ خواہش تھی کہ ایک بار اور اس کی خوشبو اس کے روم میں محسوس کرے۔ جہاں اس کا دوپٹہ، اس کا گاؤن ویسے کے ویسے ہی اس کے بیڈ پر پڑے تھے، وہ وہی لباس تھا جس میں وہ اس کے بہت زیادہ قریب رہے تھے۔ 2 گھنٹے پہلے وہ آ کر سویا تھا۔ الہان کے مہمان آنے میں وقت تھا، اس لیے وہ اپنے روم میں آ کر سو گیا تھا۔ اسے محسوس ہوا تھا جیسے کوئی آیا ہے۔ مندی مندی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کی تھی، جب ایک دھندلا سا عکس اسے دکھائی دیا تھا جو اس کے قریب آ رہا تھا۔ بی بی؟ اب وہ عکس نمایاں ہو رہا تھا، اس کی پہچان پا رہی تھی۔ وہ اس کی طرح جھکی تھی، وہ ابھی بھی نیند کے خمار میں تھا اور شاید اپنی بیوی کو ہی ہوا میں دیکھ رہا تھا۔ بیوی؟ ایک بار پھر یقین دہانی کی تھی، اور پھر اس کا چہرہ نظر آنے پر اسے چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، اور اگلے ہی پل وہ اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ مت ستاؤ یار، اچھی بات نہیں ہے یہ۔ نوفل احمد خان کو اپنا مریض کر رہی ہو بیوی، اس کی سزا ملنی چاہیے تمہیں۔ تم نے کہیں کا نہیں چھوڑا نوفل احمد خان کو، اور اب نوفل احمد خان تمہیں نہیں چھوڑے گا، کبھی بھی نہیں۔ اس کو باہوں میں دبوچے مکمل نیند کے نشے میں گم اس پر غصہ کر رہا تھا۔ کیوں حوابوں میں آتی ہو؟ منع کیا ہے نا؟
پھر کیوں آ کر میری بے بسی کا مزہ لیتی ہو؟ تم نے بہت ہی ہلکا لیا ہے نوفل احمد خان کو، اس کے اندر کے بیس کو بار بار آ کر مات جگاؤ، ورنہ تمہیں کہیں چھپنے کو جگہ نہیں ملے گی سوائے نوفل احمد خان کی پناہ کے۔ وہ اسے شدت سے بیچتا ہوا جا رہا تھا اور اچانک بنا سوچے سمجھے وہ اس میں اپنی وحشت اور شدت انڈیلنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے اپنی گردن پر دباؤ محسوس ہوا تھا اور پھر اس کے سینے پر جیسے کسی نے اس کا کالر اور شرٹ کو جکڑا ہو۔ کسی کے پرزور احتجاج سے اسے اپنے جسم میں تکلیف کا احساس ہوا تھا اور پھر اس نے چہرے پر پانی کے قطرے گرنے لگے تھے، جس سے اس کی نیند کا نشہ کم ہوتا جا رہا تھا اور پھر وہ شاک ٹریک کا تھا۔ نیند کا نشہ بخت سے اڑ گیا تھا۔ وہ جسے اپنا تحلیل سمجھا تھا وہ وجود مجسم اس کی باہوں میں جکڑا تڑپ رہا تھا۔ اسے اپنا چہرہ دور کر کے اسے دیکھا تھا جو بری طرح سے کانپ رہی تھی اور بالکل ٹھنڈی پڑتی جا رہی تھی۔ بیوی؟ وہ اسے ایسے ہی باہوں میں لیے ہوئے اٹھ بیٹھا تھا، اس کی شدتوں سے وہ بالکل نڈال ہو گئی تھی۔ وہ سستی گہری گہری سانس لے رہی تھی۔ او مائی گاڈ! خود کو زیر لب گالی دیتا ہوا وہ اپنی بالکل ٹھنڈی پڑتی ہوئی بیوی کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ آئی ایم سوری بیوی، مجھے لگا او شٹ! وہ اسے بیڈ پر بٹھا کر خود اس کے سامنے بیٹھا تھا جو اب چہرہ چھپائے ہوئے اپنی آواز دبائے رو رہی تھی۔ پورا وجود ہچکیوں سے ہل رہا تھا۔ کچھ دیر وہ بے بس اس کو دیکھتا رہا تھا۔ خود پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ بیوی بات سنو! اس کو زبردستی اس کے ہاتھوں کو ہٹایا تھا جس سے اب آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے سے لے کر اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ بات نہیں سنو گی بیوی؟ اس کے پوچھنے پر اسے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ دیکھو گی بھی نہیں میری طرف؟ پھر سے نہیں میں گردن ہلائی تھی۔ ناراض ہو؟ آپ کے پوچھنے پر اس نے اسباب میں سانس لایا تھا۔ ابھی جو کیا اس کے لیے ناراض ہو؟ تمہیں لگتا ہے جو کیا وہ غلط تھا؟ اس کے ان سوالوں پر بھی اس نے پھر سے اسباب میں سانس لایا تھا۔ اللہ پر یقین کرتی ہو؟ حلال حرام کا علم ہے نا؟ اس پر بھی جواب ہاں میں آیا تھا اور وہ اب اپنی بیوی کو اسی کے انداز میں ڈیل کر رہا تھا اور وہ پرائمری کے بچوں کی طرح اس کے ہر سوال پر ہاں یا نہ میں جواب دے رہی تھی۔ شاید صبح کی اس کے پاپا کی باتوں کا اثر تھا۔ تو بھائی یقین کرو اللہ نے یہ چیز میاں بیوی میں حلال کی ہے۔ نہ یہ تمہارے ساتھ غلط تھا اور نہ میں نے غلط کیا۔ یہ اللہ نے ہمارے بیچ حق رکھا ہے۔ ہر میاں بیوی کے دل میں ہوتا ہے اور اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، لیکن اگر تم اس طرح کرو گی تو اللہ تم سے بھی ناراض ہوگا اور مجھ سے بھی۔ تم چاہتی ہو ایسا ہو؟ نہیں، مگر اللہ آپ سے پہلے ہی ناراض ہے کیونکہ آپ فلموں میں کام کرتے ہیں۔ آپ کے لہجے میں نمی کے ساتھ معصومیت ہے۔ اس کے کہنے پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ ڈر رہی تھی۔ میں فلمیں چھوڑ دوں گا بیوی، پھر اللہ ناراض نہیں ہوگا۔ کیا اب بھی ناراض ہو؟ آپ نے اسے نفی میں سانس لایا تھا۔ مگر آپ کو کیسے پتا کہ یہ اللہ نے حلال کیا؟ کیا آپ نے پہلے بھی شادی کی ہے؟ وہ اب دور کی کوڑی لائی تھی اپنی عقل کے مطابق، مگر وہ آپ بھی اس کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے۔ کیوں پوچھا ایسے؟ وہ اس کے سوال پر شاکڈ ہوا تھا۔ مجھے یہ بات نہیں پتا تھی اور مجھے نہیں پتا آپ نے کیسے کیا اور کیوں کیا، اور نہ ہی یہ مجھے آتا ہے کیونکہ میری پہلی بار شادی ہوئی۔ مگر آپ کو کرنا بھی آتا ہے اور پتہ بھی ہے، اس کا مطلب آپ نے مجھ سے دوسری شادی کی ہے۔ اس کی عجیب منطق اس کا دماغ گھما گئے تھے، مگر اس کے اس معصوم اعتراف پر اس کا دل کیا تھا ایک بار اسے اور اپنی شدتوں سے آشنا کرا دے۔ بیوقوف! تو اس کی بیوی نہیں تھی تو یہ اسے اندازہ تھا، مگر اس کا دماغ اتنے گھوڑے دراتا ہے اسے اب اندازہ ہوا تھا۔ نہیں بیوی، میری پہلی اور آخری شادی تم سے ہوئی ہے، اور تم جانتی ہو نا کہ نوفل احمد خان جھوٹ نہیں بولتا۔ اس کے رونے کا موڈ دیکھ کر اسے یقین دلانا پڑا تھا۔ پکا؟ پکا ٹو بیوی، اس کی ناک دبا کر کہا تھا جس پر اس نے منہ بسرا تھا۔ اور آپ بتاؤ کس کے ساتھ آئی ہو؟ 15 منٹ بعد اسے اس کی آمد کا خیال آیا تھا۔ سب لوگ آئے ہیں مجھے آپ کے پاس چھوڑنے۔ اس کے بتانے پر اسے جھٹکا لگا تھا۔ اس کی یہاں موجودگی تو پہلے ہی اسے سرشار کر گئی تھی، مگر یہ تو مزہ تھا اسے نئی زندگی دینے کا۔ وہ بے اختیار اس کے قریب ہوا تھا اور پھر اس کی بکھری حالت دیکھ کر بامشکل خود پر قابو پایا تھا۔ اب تو دیکھ لو میری طرف، اس کا چہرہ ابھی اس کے ہاتھوں میں ہی تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس طرح کئی گھنٹے اپنی بیوی کو تھامے رکھ سکتا ہے۔ اپنی یہ حالت اسے حد درجہ حیران کر رہی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں دیکھنا، آپ باہر جائیں۔ الہان بھائی باہر تھے تو دادی نے کہا ہے کہ میں آپ کو جگا دوں، اور میرے روم میں مما اور دادی نماز پڑھ رہی ہیں۔ اندر کس قدر بچکانہ اور معصوم تھا، انداز کس قدر بچکانہ اور معصوم تھا۔ اس کا دل تو نہیں کھا رہا تھا اسے چھوڑ کر جائے، مگر سسرالیوں کے سامنے ہاتھ میں رہنا ضروری سمجھا تھا۔ وہ اسے کوئی بھی موقع دیے بغیر زور سے خود میں بیچ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہوا روم سے باہر چلا گیا تھا۔ قدموں کی سرشاری اس کے بے تحاشا خوش ہونے کا پتہ دے رہی تھی، لیکن باہر آ کر وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ شاید ان سب کی موجودگی میں وہ اپنی بیوی کو محسوس کر آیا تھا جو 3 دن پہلے تک اسے طلاق کی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ اتنے بڑے سپر سٹار کی ایسی حالت دیکھ کر
उन लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट छुपाई थी। इस वक्त कौन कहता उसे कि वो गन पॉइंट पर बात करने वाला बंदा है जो अगले की बोलती बंद कर देता था। और अब खुद की बोलती बंद हो रही थी, मगर वो भी नौफल अहमद खान था जो जल्दी उस पर काबू पा गया था। कैसा लगा सरप्राइज नौफल अहमद खान? अल्हान मुस्कुराहट दबाता हुआ उसके करीब आया था, उसके कान में सरगोशी किए थे। पहले नहीं बता सकते थे कि ये लोग आ रहे हैं? दांत पीच कर उसने सख्त निगाहों से उसे देखा था। क्यों, अच्छा नहीं लगा? इडियट, तुम्हारी सरप्राइज ने किसी की जान मुश्किल में डाल दी थी। किस कदर मुश्किल से उससे रास्ते कर पाया था। वो पहले कम वो पहले कम बदगुमान थी मुझसे, जो रही से कसर भी पूरी करवा रहे थे। उसके फनकारने पर वो बामुश्किल अपना कहकर रोक पाया था। क्यों, ऐसा क्या कर दिया तुमने जो तुम्हारी जान खतरे में पड़ गई है? उसके पूछने पर उसका घूरता हुआ लोगों से मिलने लगा था। फिलहाल वापस अपने कमरे में लोगों के सामने जाकर वो एक और हमाकत का सबूत नहीं दे सकता था, मगर उसके दोबारा अपनी शिद्दत दिखाने पर अंदर हाल से बेहाल होती बीवी की फिक्र हो रही थी। उसे यकीन था कि उसके के क्या किसी के भी सामने नहीं आएगी, जो उसी की मरहूम मिन्नत थी। अपने ऊपर से बेताशा गुस्सा आया था जो अपनी खुशी को उस पर लुटा कर आया था, मगर उसके वजूद की नरमियां उसे अभी महसूस हो रही थी जो उसे महमूर कर रहे थे। उसका खोया खोया अंदाज सब महसूस कर रहे थे, और एक जोमनी मुस्कुराहट सबके चेहरे पर दौड़ गई थी। एक बाप और भाई के लिए सबसे बड़ी नेमत उनके घर की बेटी के लिए अच्छे शोहर का मिलना होता है। और फरहान सदीकी की जरक निगाहें इस बार नौफल अहमद खान को अंदर तक जान गए थे। उन्होंने बेहतियार अपने रब का शुक्र अदा किया था कि अल्लाह ने उनकी ज़बरदस्ती के फैसले को रद्द करवाकर उन्हें एक अजीम गुनाह से बचा लिया था। नौफल भाई हयात किस रूम में है? दादी और मम्मा उसका इंतजार कर दिया खाने पर, और वो नमाज पढ़कर अभी तक नहीं आई। अहमद के पूछने पर उसे कुछ देर पहले का अपना अमल याद आया था। वो कब से उसके पास जाना चाहता था, मगर इन लोगों की वजह से खामोश बैठा था। वो जानता था उसे अब सबसे सामने लाना मुश्किल काम है। तुम बैठो, मैं देता हूँ। साथ उठकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया था। रूम में अभी भी हल्की सी रोशनी थी। वो बेड की तरफ आया था जहाँ अब हयात मुंह लपेटे पड़े थे। बीवी, उसके पुकारने पर उसमें कोई भी जन्बिश नहीं होती। आधा घंटा पहले ही तो वो छोड़कर गया था उसे। बीवी, अगर तुम नहीं उठी तो मैं तुम्हें गोद में उठाकर लेकर जाऊंगा, फिर मत कहना बेशर्म हो। उसके कहने की देर थी, वो ना सिर्फ उठी थी बल्कि बेड से उतरकर खड़ी हो गए थे। उसकी इस जल्दबाजी पर वो अपनी मुस्कुराहट रोकता हुआ उसे मुखातब हुआ था। दादी और मदर इल्ला क्या सोचेंगी बीवी कि तुम उनको अकेला छोड़कर यहाँ पर क्यों छुप गई हो? उसका रूह अपनी तरफ करता हुआ उसके दुपट्टे को सही कर रहा था। क्या तुम चाहती हो कि सब यहाँ आकर सबब पूछे? उसके पूछने पर उसने नफी में गर्दन हिलाया था। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैंने गलत किया? बस मुझे पता नहीं कि कैसा लग रहा है। सबको पता चल गया तो सब क्या सोचेंगे? तुम बताओगी उन्हें? नहीं, पापा ने बताया था तन्हाई की बात सबको बताने वाला जानी होता है। मैं नहीं बताऊंगी, मगर आप चेहरा देखे मेरा कैसा लग रहा है, और अभी आप सामने है तो और अजीब सा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी तबीयत नहीं ठीक और आपके दो कतरे आंख से गिरे थे। वो समझ सकता था इतनी जल्दी उसके लम्ब से मानूस नहीं होगी, ना इतनी जल्दी कबूल कर पाएगी। अपने अंगूठे से उसके आंसू साफ किए थे, उसका चेहरा ऊपर किया था जो वाकई उसकी हालत का पता दे रहा था। अलग ही रंग थे जिसकी बीवी समझने से काजर थी। उस रंग को अपनी खराब तबीयत से मशरूत कर रहे थे। उसकी यही मसूमियत तो नौफल अहमद खान का असासा थे। उसके सारी तकलीफों का समर अपनी शिद्दत लौटाने से कितनी मुश्किल से होकर रोका था उसने। ओके, मेरी तरफ देखो। उसके कहने पर नजर उठाकर उसकी तरफ देखा था जो सारे जहां की नरमिया समय उसको देख रहा था। कोई नहीं समझेगा बीवी। नौफल अहमद खान की बीवी को डरपोक नहीं होना चाहिए, उसी की तरह बहादुर होना है। और मियाँ बीवी का रिश्ता पाक होता है, और जो मैंने किया है ये इसी पाकी का हिस्सा है। तुम्हें गिल्टी फील नहीं करना है, समझाया था ना अभी कुछ देर पहले। उसका चेहरा थपथपाता वो उसे जैसे तसल्ली कर रहा था। उसके लिए उसका तहम्मुल कुमार था, या फिर यही चीज़ नौफल अहमद खान की मोहब्बत थी। तो फिर आप वहाँ पर नहीं आएंगे और मुझे देखेंगे भी नहीं, ठीक है? उसकी डिमांड पर उसका दिल चाहा कोई दिलफरेब जवाब दे उसे, फिर उसका बौखलाना, शर्माना और छुपना एंजॉय करे, मगर मेहमानों की वजह से मजबूर था इसकी बात मानते ही बने। खाने के बाद सब लोग कयोला कर रहे थे जब दादी को नौफल अहमद खान से बातें करने का मौका मिला था, और वो खुद उनके पास आया था। जब उसे हयात के बारे में बताने लगे थे। मैं जब मदरसे में पढ़ती थी ना, उस वक्त हमारे एक उस्ताद ने कहा था कि एक बच्चे की तरबियत करने के लिए उसके माँ बाप की तरबियत 20 साल पहले से करनी पड़ती है। और तरबियत ही इंसान को मासूम फरिश्ता या फिर शैतान बनाती है। हमारी एक पड़ोसन थी, उन्होंने कहा था कि आज के दौर में आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, अपने बच्चों को सारी बुराइयों से नहीं बचा सकते।
ایک نے کہا تھا کہ 10-12 سال کے بچوں کو آج زندگی کا ہر راز پتہ ہوتا ہے، اس لیے وہ لوگ ہماری اچھی تربیت کے باوجود گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اس وقت میں نے کہا تھا کہ بے شک ایسا ہوتا ہے، مگر جب تربیت اللہ اس کے رسول کے لیے کی جائے، انہیں حرام سے نفرت کرنا سکھایا جائے اور حلال کی تمیز کروائی جائے، اسے محبت کروائی جائے، تو تمہارا بچہ معصوم بنتا ہے۔ اللہ کی نظر میں اور بہترین بھی وہی ہوتا ہے، اور یہ کام بے شک مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ تب ان لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ باتیں کہنے میں اچھی لگتی ہیں، 2-4 دن کوشش کریں گے، پھر انہیں کے ہاتھ پر چھوڑ دیں گے، کیونکہ دنیا کے ساتھ دین کو لے کر چلنا مشکل ہے، اور ایسے میں کوئی اتنا معصوم نہیں پڑ سکتا کہ وہ گناہوں کے راستے سے انجان رہے۔ اگر ایسا ہے تو تم کر کے بتانا ایسی تربیت۔ یہ بات میرے لیے ایک چیلنج بھی تھی، اللہ کی طرف سے ایک ہوم ورک بھی۔ بس دیکھنا یہ تھا کہ میری تربیت، میری محنت کیسی ہے اور اس کا رزلٹ کیسا ہے، اور میرے بچے نیک اور معصوم تھے، مگر وہ میرا رزلٹ نہیں تھے، میرا رزلٹ تو ان کی اولاد کا ہونا تھا۔ جب میں نے اپنی بیٹی کے بچوں کو دیکھا تو اس وقت ان لوگوں کے پیشن کوئی مجھے کچھ صحیح لگے۔ مجھے بہت ہی تکلیف پہنچی کہ میں ہوم ورک صحیح نہیں کر پائی، اب اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ اس کے بعد اللہ نے مجھے ایک اور موقع دیا، میرے بیٹے کی آنگن میں اپنی رحمت برسائے، اور پھر میں نے پہلے سے زیادہ محنت کی پیپر دیے تھے، ان کی محنت میں ساتھ دیا میرے بیٹے اور بہو نے، اور پھر 20 سال کی اس محنت کا رزلٹ اللہ نے آخرکار مجھے دے ہی دیا۔ اور جانتے ہو وہ رزلٹ کیا ہے؟ اپنی باتوں کو دھیان سے سنتے ہوئے نوفل احمد خان سے گویا پوچھا تھا، جس نے سوالیہ نظریں ان کے چہرے پر ٹکی تھی۔ میرا وہ رزلٹ میری حیات ہے، محنت کری تھی، رزلٹ بھی اللہ نے ویسا ہی دیا۔ 100 میں سے 100 تو نہیں مگر 98 نمبر ضرور ملے ہیں۔ اور دوسرا رزلٹ میرا احمد، وہ لڑکا ہے، باہر کی دنیا میں جاتا ہے اس لیے انجان ہی ہے، مگر کبھی ان راستوں کا سفر نہیں کیا، اور پاک ہے وہ ذات جس نے اسے پاک رکھا۔ اور جانتی ہو اس کی پاکی ابھی کی ہی ہے۔ اس نے جس دن تم سے بدتمیزی کی، تم سے اپنے والدین کے سامنے اونچی آواز میں بات کی، اس دن کی رات میں وہ پوری رات مسلے پہ بیٹھا اللہ کے سامنے معافیا مانگتا رہا تھا، پہلے اپنے ماں باپ سے مانگی، پھر اپنے مالک سے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ والدین کے سامنے حق کے لیے بھی اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے، اور اس نے وہ کی تھی۔ اور میری حیات اگو کے ساتھ ہوئے اس حادثے سے اس کی ایسی حالت نہ ہوتی تو اپنی تربیت اور محنت میں پھر سے میں فیل ہو جاتی ہے۔ اسے دین کا علم بھی اور اس پر عمل بھی۔ وہ فون استعمال کرتی ہے مگر اسے فون میں کیا کیا ہے نہیں پتا۔ اسے اسکول پڑھایا 12ویں تک اپنے باپ کے زیر سائے، کالج کیا پرائیویٹ، لیکن اسے گناہوں کے راستے نہیں پتا۔ شادیوں اور دعوتوں میں ہمارے گھر کی عورتیں بہت ہی کم جاتی ہیں، بہت خاص جگہوں پر، اور حیات ان جگہوں پر بھی نہیں جانا پسند کرتی تھی۔ کچھ معاملوں میں وہ بہت ہی ضدی بھی ہے، اسے نکاح کی اہمیت معلوم ہے مگر اس کے تقاضوں سے بالکل انجان ہے۔ یہاں شاید یہ ہماری کوتاہی ہے، یا پھر اس میں اللہ نے تمہارے لیے امتحان رکھا ہے۔ یہ اب تم پر منحصر ہے کہ تم اسے کس طرح سنبھالتے ہو، اس کی معصومیت کو برقرار رکھتے ہو یا پھر رلاتے ہو۔ مگر وہ ہمارا اللہ پر وہ یقین ہے جسے ہم نے مجسم دیکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ دنیا کی پرواہ کیے بغیر اپنی اولاد کی بہترین تربیت کریں اور مسلسل اس پر ڈٹے رہے، انہیں حرام سے بچانے اور حلال کھانے پر محنت کریں، تو اللہ کی مدد پھر حیات اور احمد جاتی شکل میں اتر دیا۔ مجھے یقین ہے اللہ اپنے ان معصوموں کو آگے بھی رسوا نہیں ہونے دے گا، کیونکہ یہ لوگ اپنے رب سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ ان کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کا سینہ چیر کر ان کے حالی دل کو بڑھ رہا ہو۔ کیا سیکھ رہا تھا وہ، اور کیا کرتا تھا اب تک؟ کیا اس جیسے گناہوں کی دنیا میں رہنے والے سپر سٹار نوفل احمد خان سے اس کا رب اب کچھ اور کام لینے والا تھا؟ کیا واقعی وہ اپنے رب کو اتنی غفلت کے بعد بھی پیارا تھا؟ اس کی بیوی، اس کے عظیم رشتے اس کے لیے نعمت ہے۔ اور ہاں، ہو سکتا ہے، کیا مجھے یقین ہے کہ اس کی اس لا علمی سے تمہیں ہمارے سامنے یا پھر دوسرے اور رشتوں کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے، جسے تم اسے کسی بھی سامنے گود میں اٹھا کر لے کر جاتی ہو، اور وہ اسے ہنی مون جس ملک کا پوچھ کر اس نے ہمارا دماغ خالی کرنے کی کوشش کی ہے نا، وہاں لے کر جانا چاہتی ہو، اور آگے بھی پتہ نہیں اور کیا۔ آپ کے وہ حیران ہوا تھا کہ انہیں دیکھنے لگا تھا۔ اگر وہ نوفل احمد خان نہ ہوتا تو یقیناً شرم سے منہ چھپا رہا ہوتا، کیونکہ اب وہ اپنی حیرانی کو چھپا کر ڈٹھائی سے مسکرا تھا۔ نوفل احمد خان کی بیوی ہے وہ، اس کی روح، اور وہ اپنی روح کے کسی بھی عمل سے شرمندہ نہیں ہوگا۔ اس کی یہ معصومیت گاڈ گفٹڈ ہے، اور جو مرد ایسی معصومیت کو آبزرو کرتے ہیں وہ مرد نہیں ہوتے ہیں، اور جو مرد ایسی معصومیت کا ابیوز کرتے ہیں وہ مرد نہیں ہوتے۔ اور نوفل احمد خان ایک مرد ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والا۔ اس کی سچائی اور مضبوطی اس کے لہجے سے آیا تھی۔ دروازے کے باہر سے گزرتے ہوئے فرحان صدیق کو اس بات پر یقین آ گیا تھا کہ کچھ نیکیوں کا بدلہ اللہ دنیا میں دے دیتا ہے، جیسے انہوں نے اپنی معصوم اور نیک بیوی کو
اب تک بھرپور محبت اور عزت سے سنبھالا تھا، اس کا بدلہ اللہ نے ان کی بیٹی کو نوفل احمد خان دے کر چکایا تھا۔ وہ بے شک تم جو بولتے ہو وہی کرتے ہو، اور یقین رکھو اللہ کسی بھی فصل کا بیج ایک ہی بوتا ہے، مگر اس ایک بیج سے کئی بیج بنتے ہیں۔ جیسے ماضی میں نیکیاں کی ہوں تو تمہاری طرف سے ان نیکیوں کو کئی گنا بڑھا کر بھیجا جائے گا، اور ایسی معاملہ برائی کا ہے، تم اگر زانی اور ظالم شوہر ہو تو تمہاری بیٹے کا شوہر تم سے بھی بڑا زانی و ظالم ہوگا، اور ایسا ہی معاملہ تمہارے بہترین شوہر ہونے کا ہے، اور اس کا بدلہ تمہاری بیٹی کو تم سے بھی بہتر شوہر دے کر جھکا دیا جائے گا۔ آپ کی بیٹیوں کی خوشیاں اور غم آپ کے اپنے عمل کی مرہم میں منت ہے۔ کتنی ہی دیر وہ اسے اس باتوں کی حیات کی باتیں کرتا رہا، ان کے اتنے حالت ہونے پر اسے خود شرمندگی ہوئی تھی۔ بے شک وہ زنا شراب کے قریب بھی نہیں گیا تھا، مگر اس نے 3 سالوں تک حرام زندگی گزاری تھی، اور اب سب سے بڑا گناہ اس نے 15 سالوں میں ایک بار بھی اپنے رب کو یاد نہیں کیا تھا۔ وہ دنیا کے ساتھ ساتھ دنیا بنانے والے سے بھی ناراض ہو گیا تھا۔ اسے یاد آیا تھا کہ آج وہ انڈیا چھوڑ کر جانے والا ہے۔ اگر الہان کو اس کے جانے کا پتہ نہیں چلتا اور اس کے سسرالیوں کو نہیں بتاتا تو وہ لوگ جو آج کل آنے والے تھے آج نہیں آتے، اور پھر اسے ایک بار اندھیروں میں گم ہو جاتا، اور آج اسے اپنی 15 سالوں کی غفلت بھری زندگی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ کیا وہ اپنی بیوی کے قابل تھا؟ ایسی پیور بیوی جس کے جسم میں حرام کا ایک قطرہ تک نہیں تھا، کیا وہ اپنی اللہ کی اس نعمت کا حق ادا کر پائے گا؟ کیا اس کے قابل بن پائے گا؟ وہ اس سے دور نہیں رہ سکتا تھا، مگر اس کے قابل ضرور بن سکتا تھا۔ عصر کے بعد سب لوگ روانہ ہوئے تھے۔ الہان بھی حیدرآباد جا چکا تھا، اور اب وہ دونوں اکیلے تھے۔ نوفل احمد خان ان لوگوں کو چھوڑنے نیچے گیا تھا تو ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ مغرب کی نماز پڑھ کر چائے پی رہی تھی۔ دادی اور مما اسے بہت کچھ سمجھا کر گئے تھے، جنہیں صورتی وہ چائے کے سپ لے رہی تھی، اسے نوفل احمد کے آنے کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ غلط بات ہے نا بیوی، اکیلے اکیلے چائے پینا۔ نوفل احمد کے باپا اسے پھندا لگا تھا۔ اس کی دوپہر کی حرکت یاد آئی تو فوراً چائے کا کپ اٹھا کر بھاگنے کی تیاری کر چکے تھے۔ ہاں بیوی، آپ نو مور چھپنا، چلو بیٹھو، کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ اس کی بخلاہٹ کی پرواہ کیے بنا اسے واپس اپنے ساتھ بٹھا چکا تھا، اور اب اس کے ہاتھ سے مانگ لے کر اس کی آدھی بچی ہوئی چائے خود پی رہا تھا۔ کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ اسے بخلاہٹ سے سوال کرنے پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، جو آج بات بے بات آ رہی تھی۔ مجھ سے دوستی کرو گی؟ نوفل احمد اس کے چہرے کو مسکرا کر دیکھتا ہوا گویا ہوا تھا۔ کیوں؟ اسی بخلاہٹ عروج پر تھی، مبادہ وہ کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کر دے، اور اب تو وہ پورے گھر میں اکیلے تھے۔ کیا تمہیں اچھا نہیں لگے گا مجھ سے دوستی کرنا؟ سوال کے بدلے میں سوال حاضر تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، پاپا نے صبح بتایا تھا کہ میاں بیوی دوست ہوتے ہیں اور رازدان بھی، اور اللہ ایسے لوگوں سے خوش ہوتا ہے۔ اس کے مسومے سے بتانے پر وہ پھر سے بہکنے لگا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اسے اندر تک سکون پہنچاتی تھی، چاہے ان کا کوئی مطلب ہو نہ ہو۔ اچھا، اور کیا کیا بتایا؟ اس کے لہجے شرارت سمجھے بغیر وہ رٹو طوطے کی طرح اسے سب کچھ بتاتی چلے گی، اور وہ یک ٹک اس کے ہلتے ہوئے لب دیکھ رہا تھا۔ وہ اسی طرح اس کو اپنی باتوں میں لگا کر اس کی بخلاہٹ اور جھجک کم کر دیتا تھا۔ اب بھی یہی ہوا تھا، اور وہ اب دوپہر کی اس کی حرکتیں بھول گئے تھے۔ پھر تم نے کیا سوچا؟ تم ہی دیکھو گی مجھے ایسے؟ مگر تمہیں تو دیکھنا آتا ہی نہیں ہے۔ اس کے خاموش ہونے پر اس نے فوراً اپنے مطلب کا سوال کیا تھا۔ مجھے آ گیا نا دیکھنا، پاپا نے بھی تو دیکھا تھا نا ماما کو، ویسے میں دیکھوں گی، پھر اللہ بھی مجھے دیکھ کر مسکرائے گا۔ دادی نے صحیح کہا تھا، وہ اللہ سے محبت ہر چیز سے زیادہ کرتی ہے، اور اسے راضی کرنے کا کچھ بھی کر سکتی ہے، چاہے اس کا کام کا مطلب پتہ ہو نہ ہو۔ جیسے آپ دیکھنے کی میں نے ہیسی کو سمجھے بغیر اللہ کے خود کو مسکرا کر دیکھنے کے لالچ میں اسے مسکرا کر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، اور وہ تو اس کی ہر ادا پر پہلے سے زیادہ سرشار ہوتا تھا۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس کی گہری نگاہوں سے پزل ہوتی ہوئے اسے ٹوک رہے تھے، تاکہ اللہ مجھے بھی پیار سے دیکھ کر مسکرائے۔ وہ اب بھی مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں تو ایسے مت دیکھنا، جیسے میں دیکھ رہی ہوں ویسے دیکھیں۔ آپ بہت ہی عجیب دیکھ رہی ہیں۔ وہ مردوں کی میں نے اس نظر سے بالکل بھی بے بہرا تھی، تبھی الجھ رہے تھے، کیونکہ اب تک اس کا ایسی نظر سامنا نہیں ہوا تھا، اس لیے اس کے ہر بار دیکھنے پر وہ الجھ جاتے تھے۔ اوکے، اب ایسے نہیں دیتا۔ اس کی بڑھتی ہوئی الجھن پر اس نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا، اور پھر نارمل ہو کر اسے مخاطب ہوا۔ تو مجھے تجوید سکھاؤ گی؟ دادی ان لا بتا رہی تھی کہ قاریوں جیسا انداز ہے تمہارا، اور میں خود بھی سن چکا ہوں۔ جی سکھا دوں گی، مگر اس سے تو میرا مقام بڑا ہو جائے گا نا ہم سے، تو پھر آپ کو میری عزت کرنی پڑے گی، خود سے بھی زیادہ۔ اس کا لہجہ پور شرارتی سا تھا، جیسے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتا تھا، ایسے ہی ان کی سردانی بنی رہتی تھی۔ اچھا، تو اب کس کا بڑا ہے؟ آپ کا۔ دادی بتا رہی تھی کہ شوہر کا درجہ بڑا ہوتا ہے اور بیوی کا چھوٹا، تو اب تمہارا کیسے بڑا ہو جائے گا؟
وہ پھر سے سوالوں میں الجھا رہا تھا. میں آپ کو پڑھاؤں گی تو آپ کی ٹیچر بن جاؤں گی نا, اور ٹیچر کا درجہ ماں باپ سے بس ایک درجہ کم ہوتا ہے, اور پھر آپ کو میری ہر بات ماننی پڑے گی. جو میں ہوم ورک دوں گی نا آپ کو سب کرنا پڑے گا, اور پھر مجھے بیوی کی جگہ ٹیچر کہنا پڑے گا. اس کے کہنے پر وہ بے ساتا ہنسا تھا. ٹیچر تو میں مان لوں گا اور ہوم ورک بھی سب کروں گا, مگر میں تمہیں ٹیچر نہیں بولوں گا. کیوں؟ بھویں چکائی تھی. کیونکہ تم میرے لیے میری بیوی ہو, اور بیوی ہی میرا سب کچھ ہے, اور میرے لیے یہی تمہارا نام ہے, اس لیے بیوی کہنے کی رائے دے دو, ٹھیک ہے؟ اس کی اجازت دینے پر وہ خوش ہوا تھا اور اس کے ساتھ بچوں کی طرح باتیں کرتے جیتا تھا. تم نے پوچھا نہیں بیوی کہ میں اتنا بڑا ہو گیا اور قرآن پڑھنا نہیں آتا اور نہ ہی نماز آتی ہے؟ اس کے پوچھنے پر حیات اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی. دادی کہتی ہیں جب کوئی تم سے کسی چیز کا سوال کرے نا اور وہ جائز ہو تو اس کی وجہ مت پوچھو, بس سوال پورا کرو, اگر پورا کرنے کے قابل ہو تو, کیونکہ پوچھنے سے سوال کرنے والا شرمندگی کے زیر اثر آ جاتا ہے, اور ہو سکتا ہے وہ تمہارے پوچھنے سے اپنا سوال واپس لے لے. تو میں نے ویسا ہی کیا. پڑھاتے ہوئے مجھے خود سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کو کتنا آتا ہے. اس پر وہ کہیں سے بھی دوپہر والی حیات نہیں لگے تھے. اس کے بڑوں والے معصوم انداز پر اس کا دل چاہ اس کا منہ چوم لے. صحیح کہا تھا دادی نے کہ وہ مومنو میں ہے. تو پھر کب سے سٹارٹ کریں؟ کل سے. کل میں سب لے آؤں گا جو پڑھانا ہوگا, ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے. اور اب میں کھانا بنا لوں؟ میرے لیے بھی بناؤں گی؟ جی. دادی کہہ رہی تھی کہ آپ کو گھر کا کھانا کھلانا ہے, باہر کے کھانے کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا, اور میں اچھا کھانا پکاتی ہوں. اس کی جیجے کہ وہ اس کے مطلب کی باتیں کر بالکل ختم کر چکا تھا. چلو پھر میں بھی تمہاری ہیلپ کرتا ہوں. اسے زبردستی کانوں سے تھام کر کچن کی طرف چل دیا تھا. کھانا پکاتے اور کھاتے نوفل احمد نے اس کو تنگ نہیں کیا تھا. کسی کے فون آنے پر وہ کچھ دیر پہلے باہر گیا تھا. وہ عشاء کی نماز اور روزانہ کے وظائف سے فارغ ہو کر سونے کی تیاری کرنے لگے تھے. جب اسے یاد آیا کہ اس کا فون نوفل احمد کے روم میں آئی تھی, نظر سیدھی اس کے بیڈ پر گئی تھی اور پھر پلٹنا ہی بول کے تھے. اس کا گاؤن اس کے بیڈ کے سرانے بڑی احتیاط سے رکھا ہوا تھا. جہاں وہ نوفل احمد کے لیے اس کی قربت کا ثبوت تھا, وہیں اس کے لیے وہ بے حجابی کا ڈر تھا, اور اس کو وہاں پر رکھ کر نوفل احمد خان ایک بار پھر اسے بڑے سے ڈر سے دو چار کر گیا تھا.